किन किन चीजों से तौबा करना वाजिब है। इसका मुख्तसर जवाब 2 लफ्जों में है, तमाम कबायर और सगायर से तौबा करना वाजिब है। वो तमाम गुनाह जो कबीरा भी हैं और सगीरा, सब से तौबा करना वाजिब है। अब आपने गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा का नाम तो सुन रखा है, इस्तिलाह भी। अब पहले कबायर को लेते हैं, बड़े गुनाह क्या है। हदीस मुबारका की रोशनी में बाज़ों ने कहा कि 7 गुनाह गिने कि 7 गुनाह गुनाह कबीरा में आते हैं। बाज़ों ने कहा कि नहीं 9 गुनाह कबीरा हैं, बाज़ों ने कहा 11 हैं, बाज़ों ने कहा 17 हैं गुनाह कबीरा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कौल पहुंचा हज़रत इब्न उमर का कि उन्होंने गिन के बताया ये 7 गुनाह गुनाह कबीरा हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, गुनाह कबीरा तो 70 हैं, गुनाह कबीरा तो 70 हैं, खाली 7 कहां से हो गए। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। अल-गरज़ किसी ने कह दिया कि 700 गुनाह गुनाह कबीरा है। अब इसका सबब बयान हुआ कि वो गुनाह कबीरा अदद इतना क्यों है। उसकी तारीफ हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहा करते थे, कुल्लु मा नहल्लाहु अन्हु फहुवा कबीर। हर वो चीज जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया है वो गुनाह कबीरा है। हर वो चीज, हर वो अमल, हर वो फेल जिससे अल्लाह ने मना किया है वही कबीर है, वो गुनाह कबीरा है। इसलिए कि अल्लाह मना करे और मोमिन उसको सगीर समझे, छोटा गुनाह समझे, तो गोया इस तरह अल्लाह के अम्र और नही की इहानत हो गई। इसलिए उरफा और औलिया और अहलुल्लाह और सालिहीन ये कहते हैं, ये तय्युन अपनी जगह बजा, मगर जिसने अल्लाह की तरफ जाना और अल्लाह की कुर्बत को पाना है उसे समझ लेना चाहिए कि हर वो चीज जिससे अल्लाह ने मना कर दिया वो कबीरा है। हर वो चीज जिससे अल्लाह नाराज होता है वो कबीरा है। हर वो चीज जो अल्लाह से दूर ले जाती है वो कबीरा है। हर वो चीज जो अल्लाह के गजब का बायस बनती है वो कबीरा है। इसलिए इसकी तारीफ की गई। वो तारीफ इन तमाम उमूर पर हावी आ जाएगी, यानी इसका इहाता कर लेगी। ताबीर यह है कि हर वो गुनाह जिस पर हद मुकर्रर की गई है। मैं 4 तारीफें देता हूं, 4 तारीफें मिलाएंगे तो गुनाह कबीरा का पूरा मफहूम क्लियर हो जाएगा। उसमें से एक किस्म जिस पर हद मुकर्रर की गई, सजा, वो भी गुनाह कबीरा है। दूसरी शक्ल, हर वो अमल, वो गुनाह या फेल जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी किस्म की आखिरत की सजा की वईद सुनाई है, दोज़ख की वईद सुनाई गई है, या अपने गजब की वईद सुनाई है, या किसी भी शक्ल में उखरवी जिंदगी के अजाब की और सजा की वईद सुनाई है, वो गुनाह कबीरा बन जाती है। एक है हद जो अदालत नाफिज करती है, रियासत नाफिज करती है, बाकायदा पनिशमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है। एक वो जिस पर इस तरह की हद मुकर्रर नहीं, उखरवी सजा का जिक्र है, आखिरत की सजा का, अजाब का, वो गुनाह कबीरा है। इसमें मसलन सूद खाना, इसके लिए वो हद नहीं है जैसे खास जराइम के ऊपर हद मुकर्रर होती है, मगर ये गुनाह कबीरा है क्योंकि उस हद से बड़ी हद मुकर्रर की गई है, दोज़ख की, उसको दोज़ख की सजा दी। यतीम का माल खाना, उसके लिए वो जो अदालत जो नाफिज करती है, वो या लॉ में जो लिखा होता है कि ये इसकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, वो नहीं है, मगर उससे बढ़कर है, चूंकि दोज़ख का अजाब दुनिया के अजाब से ज्यादा सख्त है। ये गुनाह कबीरा है। कता रहमी, खूनी रिश्ते को काटना, उसकी हक तलफी करना गुनाह कबीरा है। उकूक वालिदैन, वो उस तरह की सजा नहीं जैसे चोरी पर, डाके पर, शराब पर, कत्ल पर, बदकारी पर हदें मुकर्रर की गई हैं, मगर उनसे बड़ी हद है क़यामत के दिन आखिरत में
عذاب آخرت کی, جہنم کی, حقوق والدین, والدین کی نافرمانی, یہ گناہ کبیرہ ہے. جادوگری گناہ کبیرہ ہے, چغلی گناہ کبیرہ ہے, جھوٹی گواہی دینا, یہ سارے امر یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے بعد تیسری وہ ہے ہر وہ چیز جس پر کتاب یا سنت, قرآن یا حدیث میں جس چیز کو حرام ٹھہرایا گیا ہو, کوئی فعل جس کو حرام ٹھہرایا گیا, اس پر حد کا ذکر آیا ہے یا نہیں, وہ گناہ کبیرہ ہے. اور چوتھی قسم ہر وہ چیز جس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لعنت یا غضب وارد کیا گیا ہے. قرآن اور حدیث میں کئی چیزوں پہ اللہ کی لعنت ہو, ایسے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو, ایسے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو, اس پر اللہ کا غضب ہو. جہاں اللہ کا غضب اور لعنت کی گئی ہے, یہ نام دو لفظ آئے ہیں, وہ سب گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر گناہ کبیرہ کا پورا تصور واضح ہو جاتا ہے. تو گناہ کبیرہ کی ان حدود میں صاف ظاہر ہے انسانی جان کا قتل کرنا بھی ہے, بدکاری بھی ہے, جھوٹی گواہی دینا بھی ہے, رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی ہے, جھوٹی قسم کھانا بھی ہے, قطع رحم بھی ہے, والدین کی نافرمانی بھی ہے, صلاحیت اور طاقت ہونے کے باوجود دشمن سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یتیم کا مال کھانا, خیانت کرنا, بددیانتی کرنا, ناپ تول میں کمی بیشی کرنا, نماز کا ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. حتیٰ کہ نماز کو لیٹ کر دینا بھی گناہ کبیرہ ہے. سچائی کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے. رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے. حتیٰ کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے. حتیٰ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ جو حکم ہے اس کو بجا نہ لانا بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ بندے کے فرائض میں سے ہے. اس طرح جھگڑا کرنا گناہ کبیرہ سے ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ سے ہے. اللہ کی تدبیر اور اس کی گرفت سے بے نیاز ہو جانا, بے فکر ہو جانا, اللہ کی گرفت اور مواخذے کو ہلکا سمجھنا اور گناہ سے بے خوف ہو جانا, یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. خنزیر اور مردار سمیت سب حرام چیزوں کو کھانا گناہ کبیرہ ہے. بدکاری گناہ کبیرہ ہے. سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا, کھانا پینا ان میں, یہ گناہ کبیرہ ہے. سونے کی انگوٹھیاں مردوں کے لیے استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے. ریشمی لباس پہننا گناہ کبیرہ ہے. کسی کا مال اور حق تلف کر دینا گناہ کبیرہ ہے. اس طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک تفصیلی فہرست مقرر کی گئی ہے. جب آدمی ان کو دیکھتا ہے تو یہ عدد صرف 7 تک نہیں رہتا. کسی ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے 7 کا بیان کر دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حصر ہو گیا کہ 7 سے زیادہ گناہ کبیرہ نہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے 25 گن دیے اس وقت, اور یہ سب احادیث نبوی سے اور آیات قرآنیہ سے ثابت. اسی طرح حضرت امام ابو طالب المکی بیان فرماتے ہیں قوت القلوب میں, اور یہی بات غنیت الطالبین میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کا ذکر کیا وہ گناہ کبیرہ ہے, اور ہر وہ چیز جس پر دنیا کی سزا کا ذکر کیا وہ گناہ کبیرہ ہے. جس پر میں نے آگے الگ بیان کر دی 4 چیزیں, اور جس پر لعنت اللہ نے بھیج دی وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جس کی حرمت کا ذکر آ گیا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں, اور یہ امام ابو طالب المکی نے بھی اس کو بیان کیا, 17 چیزیں ہیں گناہ کبیرہ کی خاص سر فہرست. اور وہ 17 چیزیں دراصل وہ اقسام ہیں 17, اور ان 17 کیٹیگریز ہیں. ان کی تفصیل میں جائیں تو عدد بڑھ جاتا ہے گناہ کبیرہ. ان سب کبیرہ گناہوں سے توبہ واجب ہے. فرماتے ہیں کہ 17 چیزوں میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے, وہ دل کے گناہ ہیں. ان میں شرک بھی ہے, ان میں اللہ کی معصیت و نافرمانی پر اصرار کرنا بھی ہے, اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی ہے, اور اس میں اللہ کے عذاب اور گرفت سے ایسے بے فکر ہو جانا, اس کو ہلکا سمجھنا بھی. یہ 4 چیزیں فرماتی ہیں یہ دل کے گناہ کبیرہ ہیں. 4 زبان کے گناہ کبیرہ ہیں. زبان کے جھوٹی گواہی دینا,
کسی پاکباز بندے یا خاتون پر الزام تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا جس سے سچ باطل ثابت ہو جائے اور باطل سچ ثابت کر دیا جائے، یا کسی کا مال لوٹ لیا جائے، یا کسی کے حق کے خلاف کوئی چیز اسٹیبلش کر دی جائے، یہ ایسی قسم ساری یہ بھی گناہ کبیرہ میں، اور جادو بھی گناہ کبیرہ میں۔ تو 4 زبان سے ہیں جو آدمی زبان کو استعمال کر کے فعل کرتا ہے۔ 3 گناہ ہیں پیٹ کے، گناہ کبیرہ، اس میں فرمایا شراب یا شراب جیسی اور حرام چیزیں کھانا پینا، اس طرح یتامہ کے، مساکین کے، ان کے مال اور حقوق کو کھانا، حق تلف کرنا، اس طرح سود یا سود کی طرح کی اور حرام جو مال و دولت ہے ناجائز طریقے سے کمایا گیا وہ کھانا۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں پیٹ کے گناہ کبیرہ کے۔ اب 4 کیٹیگریز جو دل کے گناہ کبیرہ، مثلا گناہ کے اوپر اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا، تو وہ ایک گناہ نہ ہوا نا، تو وہ کسی قسم کی نافرمانی کا اصرار کرنا وہ پھر پورا ایک سبجیکٹ ہو گیا۔ جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا وہ کسی بھی معاملے میں ہو گیا، اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا، کسی بھی امر پر اللہ کی گرفت اور عذاب ہے، تو گویا ایک پورا سبجیکٹ آ گیا 4 عنوانات کے تحت۔ اس طرح 4 عنوانات کے تحت زبان کے گناہ کبیرہ آ گئے، اس طرح پیٹ کے گناہ کبیرہ آ گئے، پھر اس کے بعد انسانی اعضاء میں بدکاری کرنا اور اس کی اقسام گناہ کبیرہ، ہاتھوں سے ہونے والے گناہ کبیرہ، اس میں قتل بھی ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، سب آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہے میدان جنگ میں حق کے لیے بندہ کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، طاقت اور صلاحیت بھی ہے، ناجائز بغیر عذر کے بزدلی سے بھاگ جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک پورے جسم کی ہے، وہ نافرمانی والدین کی ہے، اور اس کی قسم کے ساتھ پھر اوروں کی نافرمانی بعد ازاں اس کے ضمن میں شامل ہو جاتی۔ یہ اقسام بیان کی گئی ہیں جن سے گناہ کبیرہ کی مختلف شکلیں جنم لیتی۔ میں نے توبہ کر لی ہے، صرف کلمات نہیں ہیں، آپ نے دیکھا کہیں کلمات کا ذکر نہیں آیا۔ وہ فرمایا کہ توبہ کی علامت ہے کہ بندہ پھر جب توبہ کرے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی زبان جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے رک گئی ہے یا نہیں۔ اس کی زبان پر پھر اگر جھوٹ، غیبت اور لغویات آتی ہیں، دوسروں کے ان معاملات کا ذکر کرتا ہے جو اس کے لیے ریلیونٹ اور نیسیسری نہیں تھے، اس کو ضرورت نہیں تھی دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، اس پر بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ فرمایا اگر یہ چیزیں زبان پر رہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ میری توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ زبان پاک ہو جائے، اور زبان پاک ہونے کا مطلب کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، یہ بولنے والے کو خود پتا ہوتا ہے، سننے والے کو نہیں پتا ہوتا۔ بولنے والے کو تو مخفی نہیں ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسے جب پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور سٹل جھوٹ بول رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ میری توبہ نہیں ہوئی، میں نے اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولا۔ میں نے جب کہا میرے اللہ مجھے معاف کر، میرے اللہ میری توبہ، میرے گناہ معاف کر دے، تو گویا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے بھی جھوٹ بولا، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی۔ کیونکہ اگر اس نے توبہ کی ہوتی تو پھر زبان پہ جھوٹ نہ آتا، غیبت نہ آتی، چغلی نہ آتی، کسی کی عیب جوئی اور عیب گوئی نہ آتی، اور کسی کے کام میں مفت میں مداخلت کرنے کا جو لغو قول ہے یہ نہ آتا۔ یہ پہلی۔ الثانی، حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دوسری علامت توبہ کے ہونے کی یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ رہے، اور دل میں کسی کے لیے عداوت اور بغض نہ رہے۔ توبہ کرنے کے بعد کے اپنے قلبی حالات پر غور کرو، جان لینے کے لیے کہ یہ ایک فعل تھا، کلمات توبہ تھے جو ہم ادا کرتے ہیں، آیا ان کلمات سے اللہ کے حضور ہماری توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو جاننا ضروری ہے، اور کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری توبہ ہوئی یا نہیں۔ اس کا فیصلہ بندہ خود کرتا ہے اپنے من میں۔
اگر وہ خود زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے اور دوسروں کی عزت اور معاملات میں زبان کھولنا چھوڑ دے، تو سمجھے ایک علامت ہے اس کو مل گئی خوشگوار کہ ہاں توبہ ہو گئی۔ نمبر 2، پھر اپنے دل کو دیکھے، پہلے زبان کو دیکھے، پتہ چل جائے گا کہ زبان بتا دے گی کہ توبہ ہوئی یا نہیں، پھر دل کو دیکھے، اگر زبان کی ہو گئی تو دل میں چانکے کہ دل میں کسی کے لیے حسد ہے یا نہیں، کسی کے لیے بغض اور عداوت ہے یا نہیں۔ اگر دل کسی کے لیے بغض اور عداوت فیل کرتا ہے، حسد فیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے توبہ دل تک نہیں پہنچی اور توبہ نہیں ہوئی۔ تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی کہ برے صحبتوں اور سنگتوں کو چھوڑ دے۔ توبہ کے بعد جو میں نے پہلے بیان کی تھی وہ حضور سیدنا غوث الاعظم نے توبہ کی علامت میں بھی درج کیا اور توبہ کی شرط میں بھی درج فرمایا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد اسی سنگت میں بیٹھتا ہے جہاں سے اس نے گناہ لیا تھا، اسی صحبت کو اختیار کرتا ہے جہاں سے گناہ کی لت پڑی تھی، اسی دوستی میں جاتا ہے جہاں سے گناہ کی عادت پڑی تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کی توبہ نہیں ہوئی، اس نے مکاری کی ہے۔ فرمایا کہ جو بری صحبتیں اور بری دوستیاں اور برے تعلق اور بری مجلسیں ان کو چھوڑ دے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ بندہ دیکھے کہ اب توبہ کرنے کے بعد میرے اندر عبادت کی رغبت آئی ہے یا نہیں، آخرت کی رغبت بڑھی ہے یا نہیں، نیک کاموں کے لیے ذوق شوق میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر عبادت میں، طاعت میں، تلاوت میں، قرات میں، نعت میں، ذکر میں، تسبیح میں، نیکی میں، بھلائی میں، احسان میں، لوگوں کی خیر کے امور میں اگر اس کی طبیعت کا ذوق و شوق بڑھ گیا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی توبہ ہو گئی اور توبہ نے اثرات ڈال دیے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ یہ تھی توبہ کے ہونے کی علامتیں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اولیاء، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 4 علامتیں اس لیے بیان کی، فرمایا کہ تمام اولیاء نے، صوفیاء، بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ توبہ کے مقبول ہونے کی علامتیں 4 ہیں۔ یہ مجھ سے آگے پہلے اپنا قول دیا ہے، اب فرمایا کہا گیا ہے سب اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی مقبولیت کی 4 علامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اصحاب فسق سے اپنا تعلق کاٹ دے، جنہوں نے، پھر وہی بات جو میں نے پہلے کی، جنہوں نے اسے گناہ پر آمادہ کیا تھا، جنہوں نے، جس صحبت نے اس پر گناہ کا کرنا آسان کر دیا تھا، جس تعلق اور دوستی نے اسے گناہ کا ذوق اور شوق پیدا کر دیا تھا، یا گناہ اتنا بھاری پہاڑ کی طرح ہے اسے ہلکا کر کے مکھی مچھر کی طرح دکھایا تھا اور وہ شیر ہو گیا تھا، گناہ کے کرنے پر جرأت آ گئی تھی، ان اصحاب الفسق کو، ان صحبتوں مجلسوں کو چھوڑ دے۔ اور دوسری چیز علامت یہ ہے کہ جمیع ذنوب سے، گناہوں سے کٹ جائے اور طاعتوں سے جڑ جائے، آئندہ نافرمانی سے کٹ جائے اور اللہ کی فرما برداری اور تابع فرمانی سے جائے۔ علامت یہ کہ دنیا کی جو فرحت ہے، رغبت ہے، چاہت اور شہوت ہے، اس کے اثرات دل میں ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں اور آخرت کی طرف دل راغب ہو جائے، آخرت کے اعمال زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں اس کی زندگی میں۔ اور چوتھی شرط یہ، وہ اپنی زندگی میں خود کو دیکھے کہ وہ احکام الہی میں مشغول ہوتا جا رہا ہے، زیادہ مسجد کی طرف آتا ہے، زیادہ نیک مجالس کی طرف آتا ہے، ذکر کی مجلسوں کی طرف آتا ہے، طاعات کے امور کی طرف آتا ہے، اللہ کے کام کی تبلیغ کرنے، دعوت دینے کی طرف زیادہ اس کو ذوق ملتا ہے، اپنے مشن کے کام میں رغبت اور شوق اس کو ملتا ہے، نیکی کے کام میں شوق ملتا ہے، لوگوں کی بھلائی، ان کا احسان، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کو خوش کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کمزور کو طاقت دینا، مدد کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، ان چیزوں میں اس کو راحت ملتی ہے۔ اب ظلم سے اس کی طبیعت ہٹ گئی ہے، ناانصافی سے ہٹ گئی ہے۔ اگر یہ تبدیلی زندگی میں محسوس کرے تو وہ محسوس کرے کہ میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ جب یہ چیز ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں آخر پر اللہ پاک اس کو 4 کرامتیں عطا فرمائے گا۔
اگر یہ مقام نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس پر اطلاق ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس سے مراد وہ نہیں جو کلمات توبہ ادا کرتا ہے، نہیں، وہ یہ توبہ کا معنی ہے جو بیان کیا، جو نادم ہو کر گناہ کو اور گناہ کی صحبتوں کو، گناہ کی مجلسوں کو، گناہ کی رغبتوں کو ترک کر کے اللہ کی طاعت اور عبادت اور تقوی کے ذوق کے ساتھ اللہ کی طرف آ جائے، جس کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ جہاں سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا کہ توبہ وہ ہے کہ جو زندگی کو بدل دے۔ جن کلمات نے زندگی کو بدلا نہیں وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک طاعت کا عمل ہے۔ جیسے آدمی ہزارہا نیکیاں بھی زندگی میں کرتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، تو نیکیوں میں ایک نیکی کر لی، رویا، گناہ معاف ہو گیا، رویا، اللہ سے معافی مانگی، یہ ایک عبادت ہے۔ تو یہ ایک عبادت، یہ استغفار ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے استغفار کرو اللہ سے اور توبہ کرو، جا بجا آیا، اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ ان دو کو اللہ پاک نے جدا بیان کیا ہے کئی مقامات پر۔ انبیاء کہا کرتے امتوں کو اللہ سے استغفار کرو، یعنی مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو۔ یہ جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ استغفار ہے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ